नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक क्या है? दुनिया में मालदार आदमी को लोग बड़ा अहम समझते हैं और दुनिया में एक लिस्ट भी जारी की जाती है कि टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी और 100 अमीर तरीन आदमी, और फिर उसमें यह भी बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है। मगर आज की दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट तो आपने शायद देखी होगी, इंटरनेट पर मौजूद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान में भी एक बहुत अमीर तरीन आदमी का किस्सा है। और मैं शायद ये कहूं तो गलत ना होगा कि उस जमाने में उससे ज्यादा अमीर शख्स कोई और नहीं था, और शायद उसके खजानों की तादाद इतनी थी कि आज भी दुनिया में उतना कोई अमीर ना हो। वो अमीर तरीन आदमी कौन था, आइए उसके बारे में जानते हैं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कजन था, चचा का बेटा था। बहुत ही खूबसूरत, शकील, बड़ा जबरदस्त चेहरा था। इसके हुस्न जमाल से लोग मुतासिर होकर उसको मुनव्वर भी कहा करते थे। उसके साथ साथ एक और कमाल भी उसे हासिल था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम भी था, बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक भी था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। जरा सोचिए नाज़रीन, सारे ही तो खूबसूरत बातें उसके अंदर मौजूद थी। पैसा भी था, नबी से रिश्ता भी था, आलिम दीन भी था, मिलनसार भी था, खूबसूरत भी था। व्हाटएवर लोग आज के दौर में जो खूबियां चाहते हैं, तकरीबन वो खूबियां उसमें थी। मगर फिर बना क्या, उसका अंजाम क्या हुआ? बेशुमार दौलत जब उसके हाथ आई तो उसके हालात में एकदम तब्दीली आ गई, तगय्युर पैदा हो गया, और सामरी की तरह वो मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। माल आते ही उसका अंदाज ही बदल गया। अब जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू उसने ये अहद किया कि वो अपने सारे मालों में से ज़कात का हिस्सा निकालेगा और 1000वां हिस्सा निकालेगा। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उसे ज़कात का हुक्म दिया ना, 1000 में 1, यानी अगर आज हम निकालते हैं ज़कात तो 100 में से 2.5 है ना, 2.5%, और 1000 में से 1 का मतलब हुआ 0.1%, 1% का भी 10वां हिस्सा। मगर जब उसने अपनी मालों का हिसाब लगाया, अपनी वेल्थ, अपनी पूरी तमाम दौलत का हिसाब लगाया, तो उसकी ज़कात तो बहुत बन गई। यानी दूसरे लफ्जों में आज की जबान में अरबों खरबों रुपए में सिर्फ ज़कात बन गई। तो अब शैतान ने हमला किया, अब लालच ने काम दिखाया। आज वो लोग सोचें कि जिनकी जब ज़कात ज्यादा बनती है तो टेंशन में आ जाते हैं, इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं, लेकिन ये वाकया शायद बहुत सौ के लिए जबरदस्त दर्श बन जाएगा। अब उस पर अचानक हिर्स, बुखल, कंजूसी का भूत सवार हो गया और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। और आम तौर पर अब वो बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो तुम हमसे तुम्हारे माल लेना चाहते हैं, वो तुम्हारे माअल्लाह मालों को तुमसे छीनना चाहते हैं। अब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक साजिश की, इतनी गिनौनी, इतनी जिसको आप कहें कि गिरी हुई हरकत की कि अकल हैरान हो जाती है कि लालच ऐसा भी करवा सकती है। अभी तक नाजरीन मैंने उसका नाम आपको नहीं बताया। बहुत सारे नाजरीन जिन्होंने कुरान की तिलावत की होगी, तर्जमे पढ़े होंगे, कुरान के वाकयात पढ़े होंगे, वो तो पहुंच गए होंगे, मगर आइए मैं उसका नाम बताता हूं, और नाम सुनकर आप पहचान जाएंगे क्योंकि उसका नाम बड़ा मशहूर है। यहाँ एक और बात भी बताता चलूं कि जो मशहूरी है ना, शोहरत जो है, ये बड़ी चीज नहीं है, असल चीज इज्जत है। अल्लाह शोहरत दे तो इज्जत वाली दे, वरना शोहरत तो शैतान की भी है ना, शोहरत तो फिरौन की भी है, सारी दुनिया जानती है उसे, मगर किस नाम से जानती है? और जिस शख्सियत का मैंने नाम लेना है उसको भी दुनिया जानती है, मगर अच्छे नामों से नहीं, बर्बाद और नाकाम होने वालों के नाम से जानती है, और वो था कारून। जी, हजरत मूसा का फर्स्ट कजन था, उनके चचा का बेटा था। अब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक जबरदस्त साजिश की, और उसने क्या किया, उसने एक औरत को बहुत सारे पैसे दिए और उसको इस बात पर आमादा कर लिया, एग्री कर लिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर माअल्लाह बुरे काम की तोहमत लगाए, इल्जाम लगा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह वाज फरमा रहे थे, लोग भी सामने बैठे थे। वो औरत भरे मजमे में आई और आपके सामने उसने ये ऐलान किया, दावा किया माअल्लाह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बुरा काम किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शदीद जलाल में आ गए। आपने उस औरत को जो फरमाया, आपने फरमाया, ए औरत, तुझे अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया, आफियत तो सलामती के साथ पार करवाया और फिरौन से नजात दी, सच सच बता दे वाकया क्या है। नबूवत का जलाल था, आपकी आवाज थी, हक की आवाज थी। औरत थर थर कांपने लगी, सहम गई
اور اس نے سارے مجمع کے سامنے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے مجھے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، سجدہ شکر بجا لائے، بھرے مجمع میں آپ پر الزام لگا تھا، اور دین اینڈ دیئر فوراً آپ کی برات کا اعلان بھی ہوا، اور اس عورت نے اقرار کر لیا کہ یہ الزام جھوٹا تھا، پیسے دیے تھے قارون نے یہ الزام لگانے کے لیے۔ بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 لوگ ایسے تھے بد نصیب جو قارون کے ساتھ رہے، باقی بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا۔ ذرا دیکھیے گا اللہ کے نبیوں کو اللہ نے کیسا مقام اور کیسی اتھارٹی دی ہے۔ زمین کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ قارون یکدم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے دوبارہ زمین سے یہ فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بل بلانے لگا، اور قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا کہ میں تو آپ کا رشتہ دار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا۔ بڑا ہی جس کو کہے نا کہ گھٹیا کام کیا تھا اس نے، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ اب جو 2 منحوس آدمی قارون کے ساتھ تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسایا ہے کہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے ساری بات بھی آ جائے پھر بھی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی کہ یا اللہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا جو مکان سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب کا سب زمین میں دھس گیا۔ اور علماء فرماتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ دھستا ہی جا رہا ہے، اندر ہی جا رہا ہے۔ اللہ کا ایسا قہر ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ ون آف دا امیزنگ، حیران کن واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ پہلے آئیے قرآن سے سنتے ہیں قرآن نے اس واقعے کو کس طرح بیان کیا۔ اور یہاں ایک اور بات قرآن نے بیان کی کہ یہ جو قارون تھا نا، اس کے پاس پیسے کتنے تھے، خزانہ کتنا تھا۔ وائی ہی واز دا ریچسٹ مین آف دا ورلڈ، کیوں دنیا کا امیر ترین شخص کہتے ہیں اسے، کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی نا، خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت، یعنی 1-2 آدمی نہیں، پوری جماعت بمشکل اسے اٹھا سکتی تھی۔ کئی اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھی۔ تو آپ سوچئے خزانہ کتنا ہوگا۔ چنانچہ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ، کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ اور وہ کیا تھی؟ آئیے قرآن پاک پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 اور 77 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں
بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا، خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد گوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ذرا سنیے اور اس کے خوف سے لرزیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 81۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ کیا درس دیتا ہے، کیا میسج دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس کو فرض اور لازم جانے کہ اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہرگز ہرگز مال و دولت پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا ہے۔ مجھے ہو سکتا ہے بہت سارے ویل آف لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن کو اللہ نے نوازا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ میری بات سمجھیں جو لوگ کہتے ہیں یار 10 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اوہو 1 سال ہو گیا 20 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اللہ کے بندے، جس کو 10 لاکھ زکوٰۃ بھاری پڑ رہی ہے وہ سوچے تو صحیح، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ ہے نا، 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے، باقی تو رب نے اتنا کچھ دیا۔ سچ بتائیے، جو زکوٰۃ دیتا ہے نا اس کو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا۔ ذرا سوچئے نا، جو آپ کے دروازے پر آپ کا کبھی ملازم آتا ہے، آپ کا غریب رشتہ دار آتا ہے، آپ کے دروازے پر کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنی مشکلیں بتاتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ مدد کر دیں، والدہ بیمار ہے، ہاسپٹل کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، بہن کی شادی ہے مگر جہیز کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہے، فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ سوچئے، یہ جو لوگ اطراف میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے ڈور اسٹیپ پر، آپ کے آفس میں آ رہے ہیں، اور آپ کبھی کبھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وہ میں اور آپ بھی تو ہو سکتے تھے، ہم بھی تو کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میرے بچہ بیمار ہے۔ جس کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، بتائیے اس کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ حالت میری نہیں ہے، اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا کہ میں دے سکتا ہوں، میں ہیلپ کر سکتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ دے کر اترانے والے، دے کر جتانے والے، سنو، کبھی جتانا نہیں، کبھی اترانا نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ لوگ اول تو مدد کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں۔ میں نے تمہیں دیا تھا، یاد ہے نا، بچے کی شادی کرائی تھی، قرضہ دیا تھا، نوکری لگوا دی تھی۔ ارے سوچو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ کی مہربانی، ہم جو دے رہے ہیں یہ رب کی مہربانی ہے۔ مگر یہاں لوگ پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو برڈن سمجھتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور دیتے ہیں تو اتراتے ہیں۔ آپ سوچئے سارے سٹیپس رانگ ہیں۔ ارے خوش دلی کے ساتھ دیں، شکریہ ادا کریں اللہ کا، سجدہ شکر کریں کہ مالک تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، اور پھر دے کر کبھی نہ جتائیں، کبھی نہ اترائیں۔ وہ غریب ہے، وہ اگر اس کے پاس کوئی پرابلم ہے تو مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں ویسا نہیں ہوں۔ کیا اس غریب کا دل توڑیں گے آپ؟ اسے یہ بتائیں گے کہ میں نے دیا تھا، میں نے تیری ہیلپ کی تھی؟ یہ صدقہ تباہ ہو جائے گا، بلکہ الٹا گناہ ہو جائے گا دل آزاری کا۔ اللہ کرے کہ قارون کی اس انجام سے ہم سمجھیں، بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی کو ہم نے فرش پر آتے دیکھا ہے، تباہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ مال تو کما لیتے ہیں مگر غرور، تکبر ان کی جان نہیں چھوڑتا۔ وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو، اگر آج آپ تباہ نہیں ہو رہے، آج آپ کا مال بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو قیامت کا دن تو آنا ہے نا۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دن آئے گا جس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ادھر کیسے جواب دو گے؟ خدا را وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، حلال سے کمائیں، حلال خرچ کریں، زکوٰۃ پوری دیں، بلکہ صدقہ بھی دیں ساتھ، اور غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، کہیں مارے نہ جائیں۔ یاد رکھیے اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے دل میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیسے بڑے کما لیے، گھر بڑے بنا لیے، گاڑیاں بہت ہیں، ملازمین بہت ہیں، تکبر دل میں ہے، اور اگر جنت ہی نہ ملی تو کس کام کا یہ پیسہ؟ سوچئے نا، نرم بستروں پر سونے والا، لگژری بیڈ روم میں رہنے والے کی قبر میں اگر آگ اور سانپ بچھو ہیں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیسے گزارا کرے گا قبر میں؟ اے اچھے گھر والوں، اب تو ایسے کام کرو کہ قبر بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور وہ اپنے مال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور یہ بات سمجھنی ہے۔ آج پیغام قرآن لیجئے کہ مال کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور پھر عاجزی ہو، انکساری ہو، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، مدد کریں ان کی، ہاتھ پکڑیں ان کا، کیا معلوم کس کی دعا سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کرے میں بھی ایسا ہو جاؤں اور آپ بھی ایسے ہو جائے۔ اس پر ضرور غور کیجئے اور عمل کیجئے، اور یہی پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہمیں کوئی تفریق مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے کہاں ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز نہیں پڑھتے جماعت میں، جب ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، برابر میں کبھی کوئی ملینر کھڑا ہوتا ہے، برابر میں مزدور کھڑا ہوتا ہے۔ کیسا اسلام نے ہمیں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد اندازی اور ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں، نماز سے ہی سبق لے لیجیے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس پروگرام کے بعد بہت سے لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے، اور کبھی بھی زکوٰۃ کو برڈن مت سمجھیے گا۔ یہ قارون نے کیا تھا، اس نے بوجھ سمجھا تھا کہ اتنی زکوٰۃ، اور پھر لالچ کے پھندے میں مبتلا ہوا، نبی کی مخالفت کی اور برباد ہو گیا۔ امید ہے آپ اس سے ضرور سبق حاصل کریں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج قرآن پاک کی سورہ طارق کا ہم تعارف سنیں گے۔ یہ سورہ طارق کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں۔ طارق نام رکھنے کی وجہ، اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورہ طارق کہتے ہیں۔ سورہ طارق سے متعلق 2 احادیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اور ان کی مثل اور صورتیں پڑھو؟ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی۔ میں نے سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ طارق میں مضامین کیا ہے، ٹاپکس کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر اور نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ نمبر 2، انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ نمبر 4،
آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ بروج اور سورہ طارق کے درمیان کیا مناسبت ہے یہ بھی سن لیں۔ سورہ طارق کی اپنے سے پہلے والی سورت سورہ بروج کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا، اور ایک اور مناسبت یعنی تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کریم کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔